हारून साहब, सबसे पहले स्विस सीक्रेट्स, कितने लोगों के नाम इसमें शामिल हैं? पाकिस्तान में तो एक ही बंदे का नाम आ रहा है। 1400 पाकिस्तानियों के हैं, तो उसमें सिर्फ एक ख़ानदान का नाम लिया जा रहा है जी। और न्यूयॉर्क टाइम्स में लिखा है, वो चाहें तो मैं आपको अंग्रेज़ी इबारत भी पढ़ के सुना देता हूँ कि जनरल अख्तर पे उनके 40 साल करियर में कभी कोई इल्ज़ाम नहीं आया। अब सवाल पैदा होता है उनके साहबजादों का, वो कारोबार करते हैं तो वो ख़ुद अपने मौक़िफ़ की वजाहत कर सकते हैं। मैं उनमें से एक एक का पूछ लें, 4 साहबजादे हैं जो मैं जानता हूँ, मैं आपको बता दूँ। अच्छा, ये इंटेलिजेंस एजेंसी के सरवर आ रहे हैं, ये भी बता दें। जनरल अख्तर अब्दुर्रहमान जी, साहब। जनरल अख्तर अब्दुर्रहमान तवील तरीन अरसे तक ISA के सरबराह रहे। कभी कोई शख्स इतना अरसा ISA का सरबराह नहीं रहा। उनके ज़माने में ISI बनी। अच्छा। दुनिया की टॉप, जब एक वक्त में कहा जाता है कि दुनिया की सबसे बेहतरीन एजेंसी है, मुसाइद और CIA से भी बेहतर है जी। इक्विपमेंट बेहतर हुआ, काम बेहतर हुआ, नताइज निकले, उनको सुपर स्ट्रेटेजिस्ट कहा जाता था। मैंने उन पे किताब लिखी, मुझ पे भी बड़ी तनकीद हो रही है। चलिए, आपने खुद ही कह दिया ठीक है, नहीं करें, शौक से की जद में आप भी हैं। शौक से लोगों का हक है तनकीद करें, आपने मुझे जो उस पे किताब क्या में लिखा, एतराज़ मगर है। हकीकत तो कुछ और मैंने आ जो रही है हारून साहब। हकीकत ये है कि जनरल अख्तर अब्दुर्रहमान के पास गिनती के चंद जोड़े थे। हकीकत ये है कि उन्होंने अपना प्लाट बेच के अपने बेटे को भेजा, उसने फिर बाद में अपने भाइयों को बुलाया, उसने कारोबार किया, ही एंड द मनी। जब यहाँ नेशनलाइजेशन की गई तो यहाँ एक सरमायादार ने, जो जहांगीर तरीन के रिश्तेदार थे, उन्होंने रुपया भेजा। अच्छा। उन्होंने एक ट्रेनिंग की थी, अकबर बड़े भाई का नाम है, उन्होंने एक ट्रेनिंग की थी टर्न की बेसिस पे, फैक्ट्री लगा के, जो दूसरे मुल्कों से अमेरिका में लोग जाते हैं तो वो उनको फैक्ट्रियां लगा के को कारोबार चला के देते थे। और उन्होंने पहले मुलाजमत की, फिर वो अदारा बनाया उन्होंने, ठीक है, और वो बड़े कारोबारी हैं। हुमायूं जो हैं वो भी कंसल्टेंट थे इंश्योरेंस कंपनियों के एक। अच्छा, गाजी खां एक बैंक में काम करते थे। ये मैट्रिक पास बच्चे तो नहीं थे, जबकि बात हो रही है तो ये सब बिजनेसमैन थे। हारून अख्तर जो हैं वो अमेरिका और कनाडा की हिस्ट्री में यंगेस्ट एक्चुरी होल्डर हैं। एक्चुरी एक डिग्री होती है जिसमें ये से बड़ी कोई डिग्री नहीं है। अच्छा। फाइनेंस में, बिजनेस में, जिससे बड़ी कोई डिग्री। एक ज़माना था पाकिस्तान में 4 ऐसे आदमी थे जो एक्चुरी की डिग्री रखते थे, उसमें से 2 ये भाई थे, हुमायूं और हारून। ठीक है। और जब ये पढ़ रहे थे तो ये काम करते थे, हॉस्टल के बर्तन धोते थे। ठीक है, इतने वसाइल नहीं थे उस वक्त कि ये बेच सकें, यहाँ से उनके वालिद पैसे बेच सकें। जनरल अख्तर के पास अपनी गाड़ी तक नहीं थी। उनका एक मकान था जो उस ज़माने में उन्होंने इस्लामाबाद में बनाया था, जब यहाँ कोई भी मकान बना सकता था, यानी 2-4 लाख रुपए में प्लाट मिलता था। व्हेन ही वाज ए ब्रिगेडियर। वो कभी टेलीविज़न पे नहीं आते थे, कभी अखबार में उनकी तस्वीर नहीं छपी, कभी रेडियो पे नहीं आया। वो तस्वीर बनाने नहीं देते थे, वो अपने काम से काम रखते थे। वो घर का खाना खाते थे, बिटवीन द मील्स कोई चीज़ नहीं खाते थे, सिगरेट भी नहीं पीते थे। अच्छा। अगर मिलियंस ऑफ डॉलर हैं तो वो किस लिए हैं? अच्छा हारून साहब, आपने बड़ा करीबी वक्त गुजारा है जनरल अख्तर साहब के साथ, ये बताइएगा। जनरल अख्तर के ख़ानदान के साथ, वो तो शहीद हो चुके थे 88 में, उनके ख़ानदान के साथ। 1985 में पहला अकाउंट जो जाहिर कर रहा है स्विस सीक्रेट उनके बेटों के नाम पे, 85 में, कुछ अंदाजा आपको है कि उस वक्त इनकी उम्रें क्या थी? क्या वाकई अर्निंग पोजीशन में थे, स्टूडेंट लाइफ में थे? अकबर उस वक्त बिजनेस कर रहे थे 85 में, और 86 में ये सारे भाई बिजनेस में थे। मैंने आपको उसकी तफसील भी बता दी। फिर ये पाकिस्तान आए, इन्होंने एक पेप्सी का जो प्लांट जो डूब चुका था, बैंकरप्ट था, दिवालिया हो चुका था, वो इन्होंने ख़रीदा। ये एक अनपॉपुलर ब्रांड था, इन्होंने मेहनत करके उसको चलाया और मुकाबल कंपनियों से के मुकाबले में बहुत ज़्यादा कामयाब रहा। फिर इन्होंने एक शुगर मिल लगाई। शुगर मिल आपको पता है लोन लेके लगाई जाती है। ऐसे ही है। फिर टेक्सटाइल के बिजनेस में गए, फिर और बिजनेस भी किए। ठीक है। 3 हुकूमतों ने उनके अकाउंट्स चेक किए। कौन कौन से? मुशर्रफ हुकूमत ने, जरदारी हुकूमत ने, बेनज़ीर हुकूमत ने। बेनज़ीर रही ना वज़ीर आज़म, फिर जरदारी साहब सदर रहे। जी जी। तो मिला क्या? कुछ मिला इनके अकाउंट से?
اگر ملا ہوتا تو کوئی کارروائی بھی ہوتی نا. ٹھیک ہے. جن اکاؤنٹ نہیں, مشرف نے تو ایک سٹیج پہ ہمایوں کو وزیر اعظم بنانے کا فیصلہ کیا, یہ ملا تھا. اچھا, تو ہارون صاحب جو ڈیٹیلز اس اکاؤنٹ کے حوالے سے 85 86 کے حوالے سے آ رہی ہیں, اس میں کچھ دوسرے ملکوں کی فنڈنگ کے حوالے سے بات آ رہی ہے, یہ کچھ آپ بتا سکتے ہیں یہ پروسیس کس طرح سے ہوتا ہے؟ ایک تو یہ ہے نا کہ ایجنسیاں پیسے رکھتی ہیں. ہاں, انٹیلیجنس ایجنسیاں پیسے, مثلا ایران کا ایک بینک ہے ملت بینک, اس کے پیسے ہیں. ہاں, جس پابندیوں کا بھی ابھی ٹھیک ہے نا, پابندیاں ہیں, تو ممکن ہے انہوں نے یہ آپشن نکالا ہو کہ وہ پیسے وہاں رکھے جائیں. دنیا بھر کے لوگ پیسے وہاں رکھتے ہیں. ایجنسیاں یا پھر اس کی اوورسی کیا جاتا تھا. ریگن نے کہا تھا کہ CIA بھی اس کی نگرانی کرے, جہاں لوگ خود نگرانی کرتے تھے. ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ رپاؤں کے لین دین سے جنرل اختر کا کوئی تعلق ہی نہیں تھا, ان پہ تو خیر کبھی الزام لگا ہی نہیں. تو پھر کون تھا؟ بریگیڈیئر یوسف ڈیل کرتے تھے اس کو. میں نے بریگیڈیئر یوسف سے پوچھا, جن کی کتاب ہے دا بیئر ٹریپ, کہ پیسے کو کون ڈیل کرتا؟ ان کا میں ڈیل کرتا تھا. میں نے کہا کیسے؟ اس نے کہا مثال کے طور پہ ہم نقد پیسے, آخری سال 87 میں $900 ملین سعودی عرب سے آئے تھے. اچھا, اسلحہ چین سے آتا تھا, خریداری چین سے کی جاتی تھی, فنڈنگ زیادہ سعودی عرب کرتا تھا, کچھ امریکہ کرتا. بریگیڈیئر یوسف کو پاکستانی فوج کی تاریخ کے بہترین افسروں میں سے ایک مانا جاتا ہے. میں یہ بات دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں, اس زمانے کے افسر زندہ ہیں, کوئی اس کی تردید کر دے. جنرل حمید گل صاحب نے مجھے بتایا, اور لوگوں نے بتایا کہ وہ اس طرح کے آدمی تھے, اتنے بڑے آئیڈیلسٹ تھے کہ وہ ISI کے دفتر میں کھانا نہیں کھاتے تھے جہاں بہترین کھانا پکتا تھا. وہ کہتے تھے یہ جہاد کا پیسہ ہے, میں ان سے کھانا نہیں کھا سکتا. میں نے ان سے پوچھا, انہوں نے کہا یہ بات صحیح ہے, میں چائے پی لیتا تھا کہ میں رہ نہیں سکتا تھا, چائے کی تو 12 گھنٹے کام کرنا ہوتا تھا. میں اکیلا دفتر آتا تھا, خود گاڑی چلا کے اکیلا چلا کے جاتا تھا, گھر سے کھانا کھا کے آتا تھا, گھر جا کے کھانا کھاتا. صحیح. جنیجو کو فون کیا جنرل حمید گل نے کہ وہ اس کو ریٹائر کر دیا, جو بڑی زیادتی کی گئی ہے اس کے ساتھ. اچھا, تو اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے, ایک پلاٹ ہی اس کو دے دیں, اس سے انہوں نے چھوٹا سا ایک بزنس کیا. میں نے ان سے پوچھا کیسے, نقد پیسے بھی دیتے تھے؟ کہاں دیتے تھے. مثال کے طور پر کسی محاذ جنگ پر دیکھیں نا, پاکستان کی سرحد پہ آ کر روس بیٹھا تھا اور اس کا ٹارگٹ گوادر تھا. انہوں نے کہا مثلا کسی محاذ جنگ پر جوتے تو ہیں, وردیاں تو ہیں, اناج کے پیسے نہیں ہیں, کم پڑ گئے. کوئی آسان تو نہیں ہے نا خفیہ گوریلا جنگ لڑنا. تو مثلا حکمت یار ہے, ربانی صاحب آئے, کوئی سیاف صاحب آئے, تو خاموشی سے ان کی گاڑی میں کچھ پیسے رکھ دیے جاتے تھے, کہ نقد پیسوں کی بھی ضرورت ہوتی ہے, اور میں اس کو ڈیل کرتا تھا. اچھا, ان کتابیں لکھی ہے بیئر ٹریپ. لیکن ہارون صاحب حیران کن طور پہ یہ بات ہے کہ 1400 خاندان ہیں, ٹھیک ہے, ان میں صرف ایک ہی شخص کے خاندان کا نام آنا. میرا یہ خیال ہے کہ یہ جو خبر, جو یہ رپورٹ جاری کی گئی ہے, دیکھیے نا کچھ ایسی شخصیات ہیں ان کی طرف اشارے کیے گئے, نام کیوں نہیں لیا گیا؟ اب وہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان ہے. عمران خان تو کبھی پیسے ہوئے ہی نہیں اتنے. کچھ صحافتی لوگوں کی طرف بھی اشارہ آ رہا ہے کو ہو گئے. بھائی سب کے نام دیں نا, کچھ کے نام دینے کا کیا مطلب ہے؟ میرا خیال ہے کہ کچھ انفارمیشن اس میں نادرست ہے, بینک نے بھی تردید کی ہے, کچھ درست ہو سکتی ہے. یہ تو صاف نظر آتا ہے نا کسی پاکستانی جرنلسٹ نے فیڈ کیا. ہاں, ابھی 90% تو وہ بینک یہ دعویٰ کر رہا ہے یہ اکاؤنٹس ہمارے کلوز ہو چکے ہیں. 60% تو وہ کہتا ہے, انہیں 15 میں پیسہ تو برطانیہ جا رہا ہے. برطانیہ میں 500 انڈینز ایسے ہیں جو مفرور قرار دیے گئے ہیں, جن میں سے بیشتر بلینر ہیں, ان میں سے صرف ایک کا واپس کیا گیا. یورپ میں انویسٹمنٹ ہو رہی ہے. اچھا ہارون صاحب, یہ میں سوئس سیکرٹس کی بات نہیں کر رہی, سوشل میڈیا پہ تو جنرل قیانی صاحب کا نام بھی بڑا آ رہا ہے. جنرل قیانی صاحب مجھے بتائیے, مجھے ایک دن انہوں نے کہا کوئی بات تھی جس پہ وہ ناخوش تھے, کوئی خبر میں نے دی تھی, انہوں نے کہا یہ خبر نہیں تھی, بڑی زیادتی کی. مجھے انہوں نے فون کیا مل سکتے, میں گیا تو انہوں نے مجھے سوپ کہا, یہ سوپ پی لیں. میں نے اس کا ایک چمچ پیا اور میں نے کہا میں نہیں پیتا, یہ مرچوں والا سوپ میں نہیں پیتا. میں نے کئی دفعہ کہا ہے, مجھ پہ بڑا طنز کیا جاتا ہے, ایک کھانا ان کے گھر میں پکتا تھا. میں نے جب وہ چیف آف آرمی اسٹاف تھے تو ان کے بھائیوں پہ اعتراض کیا. ٹھیک ہے, جنرل صاحب نے مجھے بلایا اور کہا کہ آپ یہ معلوم کریں میں نے کسی شخص کو رکا لکھ کے دیا ہو, میں نے کسی کو ٹیلی فون کیا ہو, میں نے کبھی زبانی سفارش کی. مجھے شہباز شریف نے کہا کہ آپ کا بھائی ہمارے ساتھ کام کر رہا رنگ روڈ پہ. میں نے کہا
کہ اگر وہ ذرا سی بھی کوئی غلط کام کرے کک ہم آؤٹ، ٹھیک ہے، اور اس نے کیا بھی نہیں کام، چھوڑ دیا اسے. اچھا اگر ان سے کوئی شکایات ہے اس کے جنرل کیانی ذمہ دار ہے؟ جنرل کیانی کا ایک جزیرہ ہے جی کہا جاتا ہے، ہاں آسٹریلیا وہ کبھی گئے ہی نہیں، جزیرے کا کوئی نام ہی نہیں، رہتے وہ اپنے گھر میں کہ جی ایئرپورٹ پہ ان کو واپس کر دیا، ایئرپورٹ پہ ان کو واپس کر دیا. میں نے ان سے پوچھا، انہوں نے کہا میں ویزا ہی نہیں اپلائی کیا، جا کے پوچھیں ایمبیسی سے اور وزارت خارجہ سے. پھر وزارت خارجہ نے اس کی تردید نہیں کی تو چودھری نثار پٹ ہز فٹ ڈاؤن، اور وزارت داخلہ نے اس کی تردید کی کہ ایسا کوئی واقعہ ہوا ہی نہیں ہے. وہ گئے ہی نہیں کبھی آسٹریلیا، ان کا بھی ویزا ہی نہیں اپلائی کیا. اچھا چلے، واقعی کی آپ نے بات کی، فوج کی بھی آپ بات کریں ہارون صاحب. یہ جو جنرل ضیاء الحق کے 2 مکانوں کی تصویریں دکھائی گئیں، ہاں وہ کہہ رہے تھے، وہ ان سے ریلیٹ کر رہے تھے کہ یہ ان کے مکانات ہیں. وہ ہمارے گاؤں کے خاندان کے مکان تھے، ہم ذاتی طور پہ جانتے تھے. اس خاندان کو کہتے بولے، اچھا بہروں کا خاندان، وہ سارے بھائی اونچے سنتے تھے. اچھا اب یہ خلقت شہر تو کہنے کو فسانے مانگے، ہم نہ ہوتے تو کسی اور کے چرچے. کتنا سچ ہے کتنا جھوٹ ہے ہم نہیں جانتے. اچھا چلیے، اچھا پھر حکومت پاکستان اس کی تفتیش کرے نا، ان کے بزنس ہیں، ان کے بزنس ہیں، ان کا لین دین ہے. وہ جناب دنیا بھر میں پیسے بھیجتے ہیں، آتے ہیں، وصول کرتے ہیں. کتنا ایک طویل زمانہ گزر گیا ہے، 25-30 سال ان کو بزنس کرتے ہوئے. ان سے بلا کے پوچھ لیں. ہاں انویسٹیگیشن تو ہونی چاہیے تاکہ کلیئر ہو سکے معاملہ. ٹھیک ہے، ایک اور سچ بتائیے ہارون صاحب، یہ اجڑے کیمپ اور اسلحے کی حقیقت کے حوالے سے کیا حقیقت کیا ہے؟ اسلحے کی حقیقت یہ ہے کہ جنرل اختر تو تھے ہی نہیں اس وقت، وہ تو چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی تھے. آئی ایس آئی کے چیف تو جنرل حمید گل تھے، اور انہوں نے ریزائن کر دیا تھا. میری اخلاقی ذمہ داری. مسئلہ یہ تھا امریکہ اور روس نے صلح کر لی، روسیوں نے کہا ہم واپس چلے جائیں گے. مجاہدین سے کہا گیا سیف پیسج دیں. حکمت یار سے میں نے پوچھا، انہوں نے کہا سیف پیسج. حکمت یار نے کہا میں اکیلا کیسے سیف پیسج دے سکتا ہوں، ہم تو معاہدے میں ویسے فریق بھی نہیں ہیں، ہم کیسے دے سکتے ہیں. تو امریکیوں نے اڑایا نا، جو یہ کہہ رہے تھے کہ اسلحہ نہ دیں ان کو حکومت پاکستان پہ. ضیاء الحق کے اور امریکیوں کے اختلافات ہو چکے تھے. انہوں نے کہا کہ بغیر کسی گارنٹی کے کہ یہاں ایک نگران حکومت بنیں گے افغانستان میں، آپ نے ایک معاہدہ کر دیا. انہوں نے منع کیا. وہ نورانی صاحب تھے کہ انہوں نے سائن کیے تھے، ایم این اے تھے، وہ وزیر خارجہ تھے. اور میں بہت کلک کے ساتھ کہتا ہوں کہ وہ آئی ایس آئی کے 500 روپے کے مخبر رہ چکے تھے. ٹھیک ہے، اور ضیاء الحق کی مرضی کے خلاف جنرل نے اس پہ دستخط کیے. یہی اختلاف کی بنیادی وجہ تھی. ٹھیک ہے چلیے، اوجڑی کیمپ کا الزام کس پہ آتا ہے؟ کوئی تفتیش ہوئی اس کی؟ معاملہ تو ایسے ہی رہ گیا ہارون صاحب. نہیں تو جب تفتیش نہیں ہوتی تو آپ ایسے ہی کسی پہ الزام لگا. وہ اس پہ الزام لگایا گیا ایک میزائل انہوں نے بھیج دیا ہے اپنا جو جنرل فضل حق پہ، اور ان کو قتل کر دیا گیا. کبھی کسی نے اس کو ثبوت تو نہیں دیا. وہ ایران ایک میزائل پہنچا. اب افغانستان میں میزائل ہیں، فرض کیجئے 50 ہیں، 100 ہیں، 200 ہیں، سٹنگر میزائل تھے. تو وہ ایک آدمی، یہ ہو سکتا ہے وہ کسی طرح ایران پہنچ گیا. اس کے ذمہ دار کون ہے؟ افواہ ایک چیز ہے، الزام ایک چیز ہے، ثبوت ایک دوسری چیز ہے. ثبوت اور حقیقت ایک الگ دوسری چیز ہے.